औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला की और निशानियाँ और अल्लाह तबारक व तआला की तदबीरों और हिकमतों का बयान हो रहा है यहाँ पे। वलक़द और लाम भी लाज़िम के लिए, कद भी लाज़िम के लिए, और बिलाशुबा तहकीक जअलना जअला बनाए ना मुतकल्लम हमने, और बिलाशुबा बनाए हमने फिस समाए आसमान में बरूजन। बरूजन है या बरूजा है? देखिए बरूजन है ये लफ्ज़। बुरुजन ये लफ्ज़ किसकी है? बुर्ज। बुर्ज किसको कहते हैं? किला। बुर्ज कहते हैं किला, कसर, कोई चौकी, कोई भी दरवाज़ा, कोई भी चीज़। बरूजन बनाए बुर्ज इसमें। वज़य्यनहा, ज़य्यन लफ्ज़ किससे है? मज़य्यन से। मज़य्यन क्या होता है? जीनत देना, संवारना, रौनक बख्शना। वज़य्यनहा, और रौनक बख्शी, मज़य्यन किया इसको, संवारा इसको, किसको? आसमान को। लिए बुरुजा नहीं है ना, लिल नाज़रीन, लिए देखने वालों के लिए, नज़ारा करने वालों के लिए, देखने वालों के लिए इसको जो है वो संवार दिया, जीनत बख्शी। वहफ़िज़नाहा, अब लफ्ज़ क्या है? माना क्या होता है इसका? हिफाजत की हमने, ना मुतकल्लम लगा इसमें, हा इसकी, और हिफाजत की हमने इसकी, मिन कुल्ले हर किसी, शैतान शैतान, रजीम मरदूद से। रजीम किससे है? फ़ाइलुन के वज़न के ऊपर रजमन से। रजम क्या होता है? किसी को दुत्कारना, पत्थर मारना जिसको, मरदूद। और हर किसी शैतान से हमने इसकी हिफाजत की। इल्ला मगर, मन इस्तारा का चोरी करना, उसने चोरी की, उसने चोरी किया। अस्समा, समा क्या? सुनना, चोरी छुपे सुनना, किसी की बात को चोरी छुपे सुनना, ये मुहावरतन। इल्ला मन इस्तारा का समा, मगर जो चोरी छुपे सुने। फ़अत्बाहु लफ्ज़ किससे है? इत्तबा उनसे। इत्तबा का माना क्या होता है? पैरवी करना, पीछा करना। फ़अत्बाहु, पस पैरवी करता है, हु उसकी, किसकी? जो चोरी करता है, जो चोरी छुपे सुनने जाता है। शिहाबुन, शिहाब कहते हैं शोला, अंगारा। मुबीन कहते हैं रोशन को, चमकता हुआ, जिसको हमारी उर्दू ज़बान में शहाब साकब हम कहते हैं, जो चमकता हुआ शोला। अगर हम रात को देखें तो आसमान से कई तारे टूट के हमें गिरते हुए नज़र आते हैं, और फिर एक हद तक नज़र आते रहते हैं, उसके बाद जो है वो जाके ख़त्म हो जाते हैं। इल्ला मन इस्तारका समअ फ़अत्बअहु शिहाबुन मुबीन, मगर उसके जो चोरी छुपे सुनता है, बस उसका पीछा करता है चमकता हुआ शोला, अंगारा। मुबीन किससे लफ्ज़ है? मुबीन है इबानत उनसे। ये अक्सर जो है वो हम पढ़ते हैं। इसका माना क्या होता है? रोशन, वाज़े। वल अर्दा, और ज़मीन। मददनाहा, मददना ये लफ्ज़ क्या है? मद्दुन से। मद का माना क्या होता है? ये हमारे यहाँ उर्दू अरबी में जब हम देखते हैं किसी लफ्ज़ के ऊपर मद पड़ी, इसका माना क्या होता है? उस लफ्ज़ को खींचना, लंबा करना। वह मददनाहा, और फैलाया हमने, किसको? इस ज़मीन को। वल अर्दा, और ज़मीन, फैलाया हमने उसको। वल्कैना लफ्ज़ क्या है? अलका। अलका का माना क्या होता है? डालना किसी चीज़ का, ना मुतकल्लम लगा। वल्कैना, और डाला हमने, फ़ीहा, और डाले हमने, फ़ीहा इसमें, रवासिया। रवासिया लफ्ज़ किससे? रासिया तो उनसे। रासिया किसको कहते हैं? पहाड़ को, ये जमा है उसकी। और हमने इसमें पहाड़ रख दिए। अम्बतना, अम्बतना लफ्ज़ क्या है? नबाता, क्या होता है? ये खेती, ये उगाना। अम्बतना, और उगाए हमने। अम्बतना ना मुतकल्लम हमने, फ़ीहा अम्बतना, और उगाए हमने, फ़ीहा इसमें, मिन कुल्ले खेतियां पैदा की हमने इसमें, मिन कुल्ले हर किस्म की, शैयन हर चीज़ की, मौजून। मौजून किसको कहते हैं?
موزوں مناسب وزنون سے ہے یہ کہ ہر مناسب مقدار میں جو ہے وہ اس کو ہر چیز کی کھیتی کو جو ہے وہ اس میں اگایا. وجعلنا اور بنائے ہم نے لکم یہ تمہارے فیہا اس میں معیشہ. معیشہ کیا ہے؟ اسباب معیشت، معاش کے ذریعے، ذرائع معاش، کھانے پینے کی چیزیں. اور ہم نے اس کے لیے تمہارے لیے معاش کے ذریعے بنائے. امن لستم اور لس کس سے ہے؟ لیسا. لیسا کس کا صیغہ ہوتا ہے؟ نافیہ کا. نافیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، نہ. اور تم یہاں پہ جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے. ومن لستم اور جن کو نہیں تم، لہو لیے جن کے، بے رازقین رزق دینے والے. تمہارے لیے بھی اس میں سے معیش کا سامان بنایا اور ان کے لیے بھی جن کو تم رزق نہیں دیتے ہو، جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو، جن کو تم رزق نہیں دیتے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اور بلا شبہ بنائے ہم نے آسمان میں برج. وَزَيَّنَهَا بڑے بڑے برج بنائے اس میں. وَزَيَّنَهَا اور سنوارا اس کو آسمان کو، لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے. وَحَفِظْنَاهَا اور حفاظت کی ہم نے اس کی، مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ ہر شیطان مردود سے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ پس مگر وہ جو چوری سے سننا چاہے، فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ پس اس کا پیچھا کرتا ہوا ایک چمکتا ہوا شعلہ، ایک شعلہ مارتا، ایک انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا اور پھیلایا ہم نے زمین کو، وَأَلْقَيْنَا اور ڈالے اس میں، فِيهَا رَوَاسِيَ اس میں پہاڑ، وَأَنبَتْنَا اور اگائیں اس میں، فِيهَا اس میں، مِن كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز، موزون مناسب مقدار میں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا اور بنائے تمہارے لیے، فِيهَا اس میں معیشہ. معیشہ سامان معیشت، کھانے پینے کا سامان، ذرائع معاش تمہارے لیے. وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ان کے لیے بھی جن کو نہیں تم جانتے. اب اس کے مفہوم پہ آ جائیے. اب یہ آیت یہ متشابہات میں سے ہے. ہم اگر اس کی ایگزیکٹ جاننا چاہیں کہ یہ برج کیا ہیں، ہم اس کو نہیں جان سکتے. ایک برج وہ ہیں جو شاہ احمد دہلوی نے بھی کہا، جس کی جب تفسیر جو ہے وہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ برج جو جیسے کہتے ہیں جدی ہے، وہ کیپریکون ہے، لیو ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. اگر ہم ان کی ڈیفینیشن یہاں پہ جو ہے وہ لاگو کرنا چاہیں تو کیا یہ کیکڑا، کیا یہ بچھو، کیا یہ بکری، کیا یہ آسمان کی سجاوٹ کے لیے آ سکتے ہیں؟ تو اس کو رکھ دیجئے سائیڈ کے اوپر. پہلے یہ جو ہم کہتے ہیں نا برج جو ہے وہ ہم نے، یہ جس طرح 12 برج ہے، بلکہ شاہ احمد دہلوی تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کہ آسمان کی مانند جو ہے نا، وہ سورج جو ہے مانند جو ہے وہ جیسے ایک خربوزے کی 12 پھانکیں ہوتی ہیں نا، اس طرح جو ہے وہ اس کے برج ہیں. واللہ عالم کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح. اب یہ 12 برج کیا ہیں ہم اس تک نہیں پہنچ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی اصل جو ہے وہ کیا چیز ہے. بروجن اور ہم نے بنائے برج اس میں سے. وزینہا اور مزین کر دیا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ ایک آرٹسٹ بھی ہے. اللہ جو چیز بناتا ہے وہ اتنی سنوارتا ہے کہ پھر دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہے. رات کو چھت کے اوپر بیٹھ کے دیکھیے کسی رات میں آپ کو آسمان کی ستارے جو ہیں وہ کس طرح جگمگاتے ہوئے نظر آئیں گے. اور بہت سارے تارے ہمیں ٹوٹ کے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آرٹ کو بھی جو ہے وہ دیکھیے کہ دیکھنے والوں کو بھی یہ نہیں کہ صرف سیدھی ایک چیز بنا دی جو چیز اچھی نہ لگے. یہ وہ چیز بنائی ہے جو لوگوں کو بھائے بھی، لوگوں کو اچھے بھی لگے. اور وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ آسمان میں بنائے ہم نے برج، قلعے بنا دیے. وَزَيَّنَهَا اور سجا دیا آسمان کو، لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا، سنوار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وَحَفِظْنَاهَا اور حفاظت کی ہم نے اس کی، مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ ہر قسم کے شیطان مردود سے. دیکھیں جو مخلوقات ہیں، اس مخلوقات میں سے کتنی ایسی مخلوقات ہیں جو کانشسنس رکھتی ہیں، جو شعور رکھتی ہیں. شعور تو باقی جانور بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ 3 قسم کی مخلوقات ہیں جو سیلف کانشسنس رکھتی ہیں، جن کو خود پتہ ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے پیدا کیے جانے کا، اور ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، کس کام کے لیے پیدا کیا ہے، ہمارا جانا کہاں پہ ہے. ایک ہے ملائکہ، فرشتے، اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ نے پیدا کیے، ان میں نافرمانی کا عنصر نہیں ہے. دوسرے جن آگ سے پیدا کیے گئے، اور اس کے بعد اب ملائکہ بھی پہلے پیدا کیے گئے، جن بھی پہلے پیدا کیے گئے، اور اس کے بعد جو لیٹسٹ ورژن ہے
وہ انسان کی شکل میں ہے۔ یہ تین ہی مخلوقات ایسی ہیں جو سیلف کانشیسنس رکھتی ہیں۔ اب ملائکہ تو اللہ نے نور سے پیدا کیے، اب جن اللہ نے آگ سے پیدا کیے۔ اب یہ کون سی آگ سے پیدا کیے؟ من مارجن من نور، من مارجن من نار، یہ بھی کہا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ آسمان کی حدت سے جو ہے وہ آگ تھی، اس سے پیدا کیے گئے۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اب اس کا مطلب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جن اس پوٹینشل رکھتے ہیں کہ وہ یہاں سے آسمانوں کی طرف جو ہے وہ ٹریول کرنا شروع کر دیں۔ ان کے لیے تو یہ فاصلے، یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی، ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ جائیں اور جا کے جو ہے وہ سنگن۔ اب ان میں سے جو شیطان ہوتے ہیں، جو شیطانوں کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ شیطانوں کے ساتھی جاتے ہیں جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے لیے اپنے فیصلے صادر فرماتے ہیں، اور جب فرشتوں کو وہ حکم دیے جاتے ہیں، حکم جو ہے وہ ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا اللہ نے کیا فرمایا، انہیں بجا فرمایا۔ تو جب وہ فرشتے جو ہے وہ حکم آگے لے کے چلتے ہیں اور دوسرے کو آگے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پریزیڈنٹ ہاؤس سے ایک سرکولر نکلے اور سرکولر جو ہے وہ راستے میں اپنی ایگزیکٹ منزل تک پہنچ جائے، درمیان میں سے اگر اس کو کوئی چرانے کی کوشش کرے تو اس کا ہاتھ پکڑا جائے۔ اللہ کے ہاں سے جو احکامات نکلتے ہیں، وہ احکامات فیصلے صادر کرنے کے لیے فرشتے جب نیچے لاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی سنگن لینے کے لیے یہ شیطان جن جو ہے وہ جاتے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو ان کو پھر پہلے آسمان کے اوپر ہی جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہاب ثاقب اتنے گرتے ہیں، رات کو دیکھیں ہمیں کتنے تارے ٹوٹ کے گرتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک چلے گا تارا چمکتا ہوا وہاں دور تک جائے گا اور جا کے بجھ جائے گا۔ اگر یہ سارے کے سارے زمین پہ گرتے تو زمین پہ رہنے کے لیے جگہ نہ ملتی، کچھ زمین پہ گرتے ہیں، باقی خلا میں ہی جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ جو شیطان کے دوست جو جان کے سنتے ہیں، وہ سن کے کیا کرتے ہیں، 100 میں سے کچھ پوائنٹ سم تھنگ سنی بات آ کے کسی کاہن کے، کسی نجومی کے کان میں ڈال دی، اس نے اپنی دکان چمکانے کے لیے پھر اس میں جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ مرچ مسالہ اس میں لگایا، اور پھر وہ یہاں پہ جوتشی بن بیٹھا یا نجومی بن بیٹھا یا کاہن کہلانا شروع کر دیا اور اپنی دکان چلانی شروع کر دی۔ غیب کا علم، آنے والی بات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ جس نے نجومی کو ہاتھ دکھایا اپنا مستقبل جاننے کے لیے، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے وَحِفِظْنَا، اور اس حفاظت کی ہم نے اس کی آسمان کی، کہ اس میں جو شیطان کے ساتھی یا جن آتے ہیں وہ اس میں سے جو ہے وہ باتیں سن کے جا کے نیچے جو ہے وہ نہ بتائیں۔ من کل شیطان، ہر شیطان مردود سے ہم نے حفاظت فرمائی۔ وہ ایک انگارہ جو ہے وہ پیچھے، الا من استرق السماء، سوائے اس کے جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے اس حفاظت کے دوران، فَاتْبَعُوا، بس اس کا پیچھا کرتا ہے، شہاب مبین، شہاب ثاقب، ایک چمکتا ہوا شعلہ، ایک انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بتایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں، یہ متشابہ آیت میں سے ایک آیت ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے اس برج کی؟ ان کی دیکھیے، ہمیں تو یہ کہا گیا کہ ایک 7 سماوات، 7 آسمان ہیں، پھر ان کو سجایا وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا، کہ وہاں پہ تو فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، دنیا کے آسمان کو سنایا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ سب کو بروجن وزینہ اس کو سجا دیا۔ ان کی اصل حقیقت کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے کہ انسان کی پہنچ جائے، لیکن انسان ابھی تک جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اپنے دماغ کا بھی کچھ چند فیصد حصہ ہی جو ہے وہ استعمال کر سکا ہوا، اس کے علاوہ نہیں کر سکا ہوا۔ والارض، اور اسی طرح پھر ہم آسمان سے نیچے زمین کی طرف آئیں، والارض مددناہا، اور پھر پھیلایا ہم نے زمین کو، والقینا فیہا رواسیہ، جب زمین بنائی تو زمین جو ہے وہ ڈول رہی تھی، پھر اس کے ڈولنے کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ میخوں کی شکل میں ٹھوک دیے اس میں سے، والقینا فیہا رواسیہ، اور ہم نے اس میں پہاڑ جو ہے وہ بنا دیے، انبتنا، اور اگائے ہم نے، من کل شیء فیہا، اس میں من کل شیء، ہر چیز موزون مقررہ مقدار میں، موزوں کر کے۔ کہا جاتا کہ اگر یہ ایک نباتات، کوئی بھی ایک آپ بوٹی لے لیں، ایکسکیوز می آپ ادھر چلے جائیں پلیز، ایک بھی ہم کوئی پودا لے لیں، اگر اس کی مناسب مقدار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ مقرر کرے تو وہ اتنا بڑھ جائے کہ پوری زمین پہ پھیل جائے۔ جیسے اس کی مثال، اور یہ اس کی مثال ایک یوں بھی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تناسل کا تناسب اتنا زیادہ رکھا ہے، جیسے اس کی ایگزام انسان کا جب نزول ہوتا ہے
تو جتنے سپرمز ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کی خواتین عورتوں کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے کچھ ایک کو جو ہے وہ برابر کرتا ہے۔ اسی طرح جتنی نباتات ہیں وہ نباتات اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کی حد جو ہے وہ مقرر نہ کر دے تو وہ پھیل جائیں اور ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لیں۔ یہ اس کے بعد پھر ایسے ہی ہے کہ ہر چیز کی مقدار کیسے مقرر ہے کہ جب بچے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کھاؤ، یہ کھاؤ، تمہارا قد بڑھے گا، تمہاری صحت بڑھے گی۔ اللہ نے وہ قد 5-6 فٹ کے اوپر روک دیا۔ اگر ہم وہ کھاتے رہیں تو کیا وہ 5 فٹ سے لے کے 100 فٹ تک 20 فٹ تک نہ چلا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک موزونیت کر دی، ہر چیز کو موزوں بنا دیا کہ یہ اس کی حد ہے، اس حد سے زیادہ۔ اس طرح ہر نباتات کی ایک حد ہے۔ اللہ تبارک جس چیز کی ضرورت ہے، جیسے آسمان سے جب پانی برستا ہے تو پانی اتنا ہی برستا ہے جہاں جتنی اس زمین کو ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی اگر یہ زیادہ برس جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ جو ہے وہ دلدل مچ جائے گی، اور اگر یہ کم برسے تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ کیسالی آ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کتنا کس جگہ پہ جو ہے وہ پانی گرانا ہے۔ اسی طرح زمین میں سے جتنا کچھ نکلنا ہے وہ موزوں شکل میں نکلنا ہے، مقررہ مقدار میں نکلنا ہے۔ اس کا تعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بیج بویا اور اس بیج بولنے کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ سب کچھ چلتا رہا۔ اللہ نے جتنی مقدار اس کی مقرر فرمائی وہی مقدار جو ہے وہ ہمیں ملے گی اس میں سے۔ وَجَعَلْنَا، اور بنائے ہم نے، لَكُمْ، تمہارے لیے، فِيهَا مَعِيشَةً، ہم نے اس میں سے ذرائع معاش بنا دیے۔ آپ کی ہر چیز زمین سے نکلتی ہے، ہر ذریعہ معیشت جو ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے۔ تو اللہ نے تمہارے کھانے پینے کا بندوبست، تمہاری معاش کا بندوبست اس میں سے کر دیا۔ تم اسی میں سے کھاتے پیتے ہو، اپنے کپڑے پہنتے ہو، اپنی انڈسٹری چلاتے ہو، ہر چیز۔ اس سے مراد آپ معدنیات بھی لے سکتے ہیں کہ آپ کے جتنے منرلز نکلتے ہیں، آئرن نکلتا ہے، نکل جو جتنا بھی کچھ نکلتا ہے منرلز کی شکل میں، پھر آپ کے دوسرے آئل ریسورسز کی شکل میں، پھر آپ کی کھیتیاں انباتنا یہ نباتات کی شکل میں، یہ سارے تمہارے معاش کے ذریعے ہیں، یہ ہم نے مقرر کر دیے تمہارے لیے بھی۔ وَمَنْ لَسْتُمْ، لَسْتُمْ لیسا کس کا صیغہ ہوتا ہے؟ نافیہ کا۔ تم جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے، تا، تے، تما، تم، تنا، حاضر مذکر کے لیے، حاضر مؤنث کے لیے، کسی دو کے لیے، سب مذکروں کے لیے اور سب مؤنثوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لستم، نہیں تم، لہو، لیے جس کے، برازقین، رزق دینے والے۔ ایک تو یہ ہے کہ تم لوگ جس کو رزق دیتے ہو، جن کو ایسی چیزیں تمہیں بھی اللہ دیتا ہے اور جن کو تم، اب اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ کیا تم چونٹیوں کو، مکوڑوں، کیڑوں مکوڑوں کو اور دوسرے پرندوں کو تم دیتے ہو رزق؟ نہیں دیتے۔ یہ رزق اللہ جس نے تمہارے لیے یہ سامان معاش بنایا ہے، یہ اللہ نے ان کے لیے بھی بنایا ہے۔ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ جو لونڈیاں تھیں جن کا رزق تمہارے ذمہ نہیں ہوتا تھا، لونڈیاں، غلام، بھیڑ بکریاں، ان سب کا، اس کے علاوہ وہ تمام مخلوقات جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں، یہ مکھی ہے، اس کو رزق کون دیتا ہے؟ یہ جتنی چونٹیاں ہیں، یہ کیڑے ہیں، یہ مکوڑے ہیں، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ اور ایک چیز رکھ لیجئے ذہن میں، اللہ نے کوئی چیز بے مقصد، بے فائدہ نہیں بنائی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ذہن اب اس حد تک نہیں پہنچتا کہ اس میں سے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا جو ہے وہ منافع ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن کوئی چیز اللہ نے بے مقصد، بے منافع نہیں بنائی۔ تو اس میں سے زمین میں اس نے تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا، تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو، جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، جن کو تم مینج نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں، اللہ کی جو ہے وہ احکامات، اللہ کی جو ہے وہ ساری بتائی جا رہی ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اگر ہم غور کریں، آسمان میں سے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، بنائے آسمان میں برج بنا دیے ہیں، اس میں بڑے بڑے قلعے بنا دیے ہیں۔ اب وہ کیا ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی دن یہ راز آشکار ہو جائے، لیکن یہ متشابہ آیت میں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ زور دینا، اس کے اوپر سر کھپانا، ٹائم لگانا، کیسے ہیں، کس طرح کے ہے، یہ ایکٹیویٹی مناسب نہیں ہے۔ وَزَيَّنَهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہاں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے۔ اور یہاں پہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان برجوں کو ذہن میں سے نکال دیجئے جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں، کیپریکون ہے، ایریز ہے، دلو ہے، جتنے بھی ہیں، کیونکہ وہ نیگیٹیوٹی اس کی یہاں پہ نیگیشن نظر آتی ہے کہ وہ کبھی بھی سجانے کے لیے کام نہیں آ سکتی۔ کیکڑا، بکری، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی آسمان کو سجانے کے لیے استعمال ہیں۔ یہ لوگوں کی اختراع ہے، لوگوں کی اپنی ایکسٹریکشن ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ دیجئے۔
ہم خود آسمان کو شام کو رات کو بیٹھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو اس کی زینت نظر آئے گی کہ کس طرح ستارے جو ہے وہ نظر آتے ہیں، کس طرح جو ہے شاب ثاقب ٹوٹ کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر، اس کی بھی ریزن بتا دی کہ وہ کتنی خوبصورت دنیا ہے، کہکشاؤں کی دنیا، جن کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے والوں کے لیے بھلا کر دیا ہے، اور پھر اس کی حفاظت بھی فرمائی ہے شیطان مردود سے، مگر جو کوئی چاہتا ہے چوری چھپے سننے کے لیے تو پھر فاتبہو شہاب مبین، اس کے اوپر چمکتا ہوا شعلہ جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو مارتا ہے، اور زمین کو بھی پھیلایا اور اس میں پہاڑ ہم نے بنا دیے اور اس میں سے ہر چیز موزوں بنائی، تمہارے لیے معاش بنایا، اور ان کے لیے، تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے جن کو تم رازق نہیں ہو۔ اور کیا نشانیاں چاہتے ہیں اللہ سے ہم، اور کیا یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ سے معجزہ مانگو، کہ اللہ کے فرشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتا ہے، یہ ہمارے اوپر کیوں نہیں اترتا، یہ معجزے کیوں نہیں؟ یہ معجزے سارے ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دیکھ لو، یہی اللہ کی نشانیاں تمہاری ایمان لانے کے لیے کافی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کل انشاءاللہ ہماری ریویژن کلاس ہوگی اسی سورہ ہجر کی جو ہے وہ پہلی 20 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں آج تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے، سب بیماروں کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش کے لیے دعا کیجیے، مسلمانوں کے لیے جن کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہو چکی ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیجیے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو قرض دار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض جو ہے وہ چکا دے۔ جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جن کی جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد نصیب فرما دے۔ جن کی اولاد ہیں ان کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔